बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज अल्हम्दुलिल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक का चाँद बाद नमाज मग़रिब तुलू हो चुका और तमाम देखने वाले तंजीम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ाबाद के इस प्लेटफॉर्म से हमारी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन हमेशा की तरह हर साल यकीनन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा साल है 2025 तंजीम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ाबाद के ज़ेर एहतमाम रूह रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ एक बार फिर आपके सामने आपका मेज़बान हाफिज़ अहमद हुसैन क़ादरी अपनी पूरी टीम के साथ हाज़िर हुआ है। तो अल्लाह ताला हमारे इस माह मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह आपका और हमारा साथ और ये हुज़ूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है अल्लाह हमेशा कायम और दायम फरमाए। नाज़रीन किराम, यकीनन आज यकम रमज़ानुल मुबारक का ये खूबसूरत आबो हवा और नमाज तरावी के बाद यकीनन जो कैफियत आप अहबाब ने भी देखी होगी, आज का जो समा और मौसम की जो सूरत हाल है, एक दिल को एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान महसूस हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फ़ज़ल हुआ, करम हुआ कि उस मालिक ने इस साल फिर हमें माह रमज़ान मुबारक की इन बाबरकत सातों में ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हमें इस काबिल बनाया कि हम इंशाअल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक यानी पहले रोज़े की जानिब जो है वो गामज़न है। तो अल्लाह ताला हमारे इस माह रमज़ानुल मुबारक की इब्तिदा से लेकर इख्तिताम रमज़ान तक अल्लाह हमें खूब अंदाज से इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। नाज़रीन किराम, आज का ये प्रोग्राम यकीनन तंजीम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ाबाद के ज़ेर एहतमाम उनके वाया फेसबुक पेज से, यूट्यूब चैनल से आप लाइव इस रूह रमज़ान ट्रांसमिशन को देख रहे हैं। तो हमेशा की तरह यकीनन तंजीम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ाबाद के प्लेटफॉर्म से आपको मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ़ माह रमज़ान मुबारक ही नहीं बल्कि पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल को सजाकर और दीगर अंदाज़ के साथ एज़ अ वेलफेयर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ाबाद में ये तंजीम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम कर रहे हैं। तो आज भी हमेशा की तरह ये रूह रमज़ान ट्रांसमिशन आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम में पहला प्रोग्राम है और इंशाअल्लाह यकम रमज़ान मुबारक से लेकर 20 रमज़ान मुबारक तक इंशाअल्लाह हमारे इस प्रोग्राम रूह रमज़ान को इंशाअल्लाह आप देख सकेंगे। और बाद नमाज तरावी 11 बजे से 12 बजे तक फेसबुक पर लाइव रूह रमज़ान ट्रांसमिशन को देखा जाएगा। और इंशाअल्लाह यही रूह रमज़ान ट्रांसमिशन का जो सीज़न हुआ करेगा, इंशाअल्लाह इसको रोज़ाना अफ्तार के वक्त में लाइव आप यूट्यूब चैनल्स पे तंजीम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ाबाद के उस प्लेटफॉर्म से देख सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पर हमारे मेहमान और हमारे उलमाए कराम से जो सवालात और जवाबात हों, अगर आप भी समात करना चाहें तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप तंजीम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और इसी के साथ यूट्यूब चैनल तंजीम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ाबाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए आज के जो अपने मेहमान जो मेरे ऐवान में तशरीफ़ फरमा हैं मैं उनका तारुफ़ भी करवाता चला जाऊँ। मेरे ऐवान में मेरे इस जानिब बहुत ही खूबसूरत अज़ीम मजहबी स्कॉलर, हमारा फ़ख्र है आले सुन्नत व जमात की इंतहाई हर दिल अजीज़ शख्सियत जनाब क़िबला हज़रत अल्लामा सईद अहमद अफरीदी से तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। और उन्हीं के साथ हमारे मेहमान आज की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन रूह रमज़ान में जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद आलिम साहब तशरीफ़ रखते हैं और दूसरी जानिब अज़ीम कारी क़ुरान शहर लाहौर दाता के नगर के इंतहाई मोहतरमुल मक़ाम क़िबला कारी मोहम्मद मोहसिन फ़रीदी से माशाअल्लाह तशरीफ़ रखते हैं। और उन्हीं के साथ इंतहाई खूबसूरत सना खान मुल्क पाकिस्तान का फ़ख्र आलमी शोहरत याफ्ता सना खान जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद यासिर अमजज़े से आप तशरीफ़ रखते हैं। और उन्हीं के साथ एक इंतहाई खूबसूरत उस्ताद सना खान जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद शाहिद अकबर निज़ामी से तशरीफ़ रखते हैं। तो इंशाअल्लाह नाज़रीन कराम इन खूबसूरत सना खानों को उलमाए कराम को इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन हम समात करेंगे और इनसे गुफ्तगू भी करेंगे। तो लेकिन आइए आगाज़ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से, उस मालिक का शुक्र अदा करते हुए कि जिसने हमें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, एक बार फिर हमारी ज़िंदगियों में हमें ये मौका फ़राहम किया कि हमें ये
2025 کا یہ رمضان المبارک، یہ خوبصورت ساعت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو آئیے اس کا آغاز روح رمضان ٹرانسمیشن کا تنظیم ثنا خان مصطفیٰ آباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پلیٹ فارم سے میں اپنے ایوان میں سے قاری قرآن کو دعوت دے رہا ہوں۔ انتہائی ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم قبلہ قاری محمد محسن فریدی سے آپ سے ملتمس ہوں کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے آج کی اس روح رمضان ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کیجیے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم
يبصرون صدق الله العلي العظيم. محمد محسن فریدی سے بھی انتہائی خوبصورت انداز سے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے آج کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن روح رمضان کا باقاعدہ آغاز کیا. دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ محترم کا قرآن پڑھنا، ہم سب کا سننا، ہمارے ناظرین کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ناظرین کرام، قرآن سنا اور قرآن کی زبانی ہم نے ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں قرآن کو سن کر اور رمضان المبارک کی ہم نے فضیلت کو سماعت کیا. یقیناً جو قبلہ قاری سے تلاوت آیت بینات جو ہے جس کا چناؤ کیے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو میرا دل ہے کہ ہم کیوں نہ اس ماہ رمضان المبارک کی فضیلت قرآن کی زبانی اپنے انتہائی ہر دل عزیز مذہبی اسکالر قبلہ حضرت علامہ مولانا سعید احمد افریدی سے آپ کی جانب بڑھیں. میں قبلہ جان آپ سے چند سوالات سے آغاز کرتے ہوئے، کیونکہ آج یکم رمضان المبارک کا چاند جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہے، اور استقبال رمضان سے ابتدا کرتے ہوئے قرآن کی زبانی قرآن جو ہے اس رمضان کی کیا فضیلت بتاتا ہے، اس حوالہ سے ہمارے ناظرین کے لیے اپنے ملفوظات سے نوازیے. بسم اللہ. جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو خیال بھائی روح رمضان پلیٹ فارم سے، جہاں میں بھی موجود ہوں، آپ بھی موجود ہیں، یہ سارے احباب ذی وقار موجود ہیں، تنظیم کے جملہ اراکین اور خصوصی طور پر صابری صاحب، صاحبزادہ منظور احمد فریدی صاحب کہ جن کی کاوشوں سے اس پلیٹ فارم کو پچھلے سال کی طرح آج پھر جو ہے نا ماشاءاللہ انعقاد اس کا ہوا، مبارکباد پیش کر. بہت اچھی کوشش ہے کیونکہ ہمارا مقصد دین کو پھیلانا ہے، اور ناظرین سامعین جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ان کو دین کی باتیں ملیں گی، ان کے علم میں اضافہ ہوگا. اور قاری صاحب نے ماشاءاللہ خوبصورت چناؤ کیا آیات کا. ہم انہی آیات سے ہی آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا. نزول قرآن، اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کو نازل کرنے کے لیے کس مہینے کا چناؤ کیا. وہ مہینہ کتنا بابرکت ہے کہ جس کا چناؤ کر کے اپنی مقدس کتاب قرآن پاک اس مہینے کے اندر نازل فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نزول کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ 2 مرحلے تھے نزول کے. پہلا مرحلہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا، جو ماہ رمضان 27ویں شب لیلۃ القدر والی یک بارگی پورا قرآن نازل ہو. اللہ اکبر. الحمد سے لے کر والناس تک جو ترتیب آج کتابی شکل میں ہمارے پاس ہے، یہ وہی ترتیب ہے قرآن پاک کی جو لوح محفوظ میں تھا. اسی ترتیب کے ساتھ یک بارگی، کیونکہ نزول قرآن سے متعلق قرآن پاک کے اندر ہمیں 2 جملے ملتے ہیں. ایک ملتا ہے انفال سیغے سے، جس کا تعلق ہے عربی گرامر جاننے والوں کو معلوم ہوگا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو عزت والی رات میں نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مبارک مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو انزال جو ہوا، نزول قرآن ہوا، یہ یک بار کی ہوا. یہ باب افعال بتاتا ہے جو کام ہوا ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہوا. تو وہ رمضان کا مہینہ تھا، لیلۃ القدر تھی، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی ترتیب کے ساتھ قرآن کو لا کے رکھ دیا گیا. اب قرآن کا دوسرا مرحلہ آسمان دنیا سے زمین پر، یہ بتدریج ہوا، آہستہ آہستہ انسانی ضرورتوں کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوا. 22 سال 11 ماہ چند دن کا عرصہ لگا اس کے اوپر، جس کو ہم عمومی طور پر 23 سال تقریباً کہہ دیتے. تو 22 سال 11 مہینے یا تقریباً 23 سال
یہ ہماری ضرورتوں کے مطابق ہے۔ تو نزول قرآن جو ہوا یہ ترتیب نزولی نہیں ہے، یہ لوح محفوظ والی ہے، کیونکہ نازل ہوا ہے جو ترتیب نزولی ہے وہ انسانی ضرورتوں کے مطابق ہے۔ اب کون سی ضرورت کب آئی اس کے مطابق قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وحی کو آپ بتا دیا کرتے تھے کہ یہ آیات فلاں صورت کی ہیں، ان کو فلاں جگہ پہ رکھو، ان کو فلاں جگہ پہ رکھو، اور وہ ترتیب آپ وہی بناتے چلے گئے جو ترتیب لوح محفوظ کی تھی۔ آج الحمدللہ کتابی شکل میں قرآن پاک جو آج ہمارے گھروں میں، مساجد میں، مدارس میں موجود ہے، اس کی وہی ترتیب ہے کہ جو لوح محفوظ والی تھی۔ اور پھر دیکھیں کہ اس کے اندر 3 جملے ارشاد ہوئے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن آیا ہی ہمارے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے لیے آیا ہے، ناظرین آپ کے لیے آیا ہے، ہم سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمارے گھروں میں یہ قرآن مہمان بن کر آیا ہے، ہمارے لیے آیا۔ ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے اور قرآن کا موضوع انسان ہے۔ تو جس انسان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، اصلاح کے لیے، کانٹ چھانٹ کے لیے، اس کی سیرت و کردار کی کانٹ چھانٹ کے لیے، تاکہ یہ خوبصورت دکھائی دے، یہ مسلمان اچھا دکھائی دے، یہ اچھا انسان دکھائی دے، تو یہ قرآن اس مقصد کے لیے نازل ہوا۔ اور پھر آگے فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، ہدایت کی کھلی دلیلیں ہیں اس کے اندر کہ جسے دیکھنے کے بعد کوئی انکار ہی نہیں کر پاتا۔ دیکھو نا، یہ ایسا معجزہ ہے ہمارے پیارے کریم آقا علیہ السلام کا تا قیامت، کہ جو زندہ معجزہ ہے ہمارے سامنے، ورنہ پہلے کتابیں تورات بھی آئی، انجیل آئی، زبور آئی، صحیفے آئے، 100 صحیفے تھے، 4 کتابیں تھیں۔ تو ان 100 صحیفوں اور باقی 3 کتابوں کا اصلی حالت میں آج دنیا میں ملنا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ لیکن قرآن پاک الحمدللہ ایک زبر زیر کا فرق بھی آج تک کوئی نہیں کر پائے، نہ ہی کوئی کر پائے گا۔ اور پھر فرمایا، تیسرا جملہ ارشاد فرمایا والفرقان، یہ قرآن فرقان ہے۔ فرقان کہتے ہیں الفارق بین الحق والباطل، جو حق اور باطل میں نکھار پیدا کر دے۔ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ یہ قرآن نکھار پیدا کر دے، تمیز پیدا کرنے کے لیے آیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ ایمان والوں سے کتاب ہے، مومنین سے اللہ تعالیٰ یہ مخاطب ہو کر یہ فرما رہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں تم مسلمانوں میں سے جس کو اس کی زندگی میں یہ مہینہ مقدس والا مل جائے، اسے چاہیے فلیصم ہو، اس کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ خوش قسمت مسلمان ہوگا جس کو یہ نصیب ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں خیال بھائی آج یہ کل خانی سے ہو کر آئے، اچھا والا آدمی تھا، کل پرسوں رات کو اس کا انتقال ہو گیا، کوئی بیماری، کوئی تکلیف نہیں تھی، یعنی گھر والے خواہش کر رہے تھے کہ ایک دن باقی ہے، اس کے بعد ماہ رمضان آ رہا ہے، ہمیں نصیب ہوگا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اس شخص کے لیے کفن بازار میں آ چکا۔ ہمیں تو ہر لمحہ اس کا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ ہمیں عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، یقیناً دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں قبلہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اس ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اور اس کی فضیلت بتا رہے تھے، اور یہ جو آخر پہ آپ نے ایک اصلاحی نقطہ ہمیں دیا، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس مالک کا ہمیں کروڑ ہا شکر ادا کرنا چاہیے، جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ لیکن آج بھی بازاروں میں دیکھ رہا تھا صورتحال سڑکوں پر کہ آج بھی وہ غافل انسان اس غفلت کے ساتھ وہ اپنی دنیا کے معاملات کے اندر مگن ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ اللہ کا تجھ پہ فضل ہوا کہ تجھے ماہ رمضان مبارک اس زندگی کے اندر ملا، اور اس کو ملنے کے باوجود بھی تو اپنی دنیا داری کے کاموں میں مشغول ہے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، یقیناً ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت، یہ نصیب ہماری زندگی میں ہوئی ہے، جس طرح آپ نے مثال دی کہ جو دنیا سے جانے والا چند دن پہلے وہ تیاری کر رہا تھا کہ رمضان ہے، اس رمضان میں روزے رکھوں گا، لیکن وہ دنیا میں نہیں رہا۔ تو میرے دوستو، اگر ہماری یہ سانس، یہ ہچکی چل رہی ہے، تو آج
ابھی ہمارے پاس وقت ہے، تو آئیں اس ماہ رمضان مبارک کا ایک ایک لمحہ، یہ وہ ماہ رمضان مبارک ہے کہ جس میں اگر نفل پڑھو تو اس کو فرض کا ثواب ہے، اگر فرض پڑھو تو 70 فرضوں کا ثواب ہے۔ تو یہ تو وہ ساعتیں ہیں، وہ برکتیں ہیں کہ جس میں ہر لمحہ اس کی رحمت جو ہے منتظر ہے کہ بندہ میرے پاس آئے اور میری بارگاہ میں آ کر جستجو کرے، مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو آئیے، یہ عشرہ رحمت ہے، اس مالک کی رحمت مانگ لیجئے۔ تو آئیے اپنے ایوان میں ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام روح رمضان 1 گھنٹہ 11 سے 12 جو ہے اس کا ٹائم ڈیوریشن ہے، اور اسی میں رہتے ہوئے ہم نے علماء کرام سے سوالات و جوابات بھی لینے اور ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سماعت کرنا ہے۔ تو میں اپنے ایوان میں سے جناب محترم محمد شاہد اکبر نظامی سے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حمد باری تعالیٰ اللہ کے حضور پیش کرتے ہوئے ہمارے روح رمضان میں جتنے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان تک یہ خوبصورت انداز میں اپنی خوبصورت آواز سے ہم سب کے دلوں کو مستفید فرمائیے۔ بسم اللہ۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتے ہیں صدائے چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم، میرے آنے والی سب سب نسلیں تیرے در آئے، تیرا گھر دیکھیں، اسباب انہیں ہوں ایسے باہم، اللہ کرم اللہ کرم،
کرم ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انداز میں خوبصورت کلام بھائی شاہد اکبر نظامی سے پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور پروردگار عالم ہم سب کو اور جتنے بھی ہمارے ناظرین سامعین ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اللہ سب کو بار بار مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کی ساعتوں میں سحر و افطار حضور کے قدموں میں کعبۃ اللہ کے سامنے ہو. یقیناً یہ بڑی کیفیت والا سما ہوتا ہے کہ جب بندہ ماہ رمضان المبارک ہو اور حضور کے قدموں میں ہو اور گنبد خضرا سامنے ہو اور سحری اور افطاری کر رہا ہو. اللہ تعالیٰ سب کو زندگی میں یہ میسر عطا فرمائے. ناظرین کرام یقیناً ہمارے پاس وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے تو میں قرآن کی روشنی میں ہم نے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اپنے حضرت علامہ صاحب سے گفتگو کی تو میں چاہوں گا کہ احادیث مبارکہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ رمضان المبارک کے حوالہ سے حدیث پاک کی روشنی میں کیونکہ ہم نے یہ تو انہی بزرگوں سے سنا حضور کا فرمان سن رکھا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت سے گفتگو بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے اس میں ایمان بھی ہے احتساب بھی ہے اور اس حدیث مبارکہ پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہوئے اس کی ذرا تھوڑی سی ہمارے ناظرین کے سامنے. جزاکم اللہ. بہت خوبصورت حدیث پاک ہے. نبی علیہ السلام کی تو ہر حدیث ہی خوبصورت. سبحان اللہ. بے شک بے شک. آپ کا تو ہر فرمان ہی پیارا فرمان ہے. بے شک بے شک. کہ آپ نے ارشاد فرمایا من صام اللہ ومن قام اللہ رمضان سبحان اللہ ایمان و احتساب. اللہ اکبر. جس نے قیام کیا اس ماہ مقدس کے اندر سبحان اللہ جس نے روزہ رکھا. سبحان اللہ. قیام رات کو ہے تراویح کی شکل میں اور دن کا روزہ ہے. اللہ اکبر. جس نے قیام کیا جس نے روزہ رکھا آگے دو شرطیں لگائیں. اللہ ایمانہ و احتسابہ کہ اس کے سینے میں ایمان کی دولت ایمان کا نور بھی تھا سبحان اللہ. یعنی وہ صاحب ایمان ہے. احتسابہ اور اس نے ثواب سمجھ کر عبادت سمجھ کر قیام کیا. اللہ اکبر. عبادت سمجھ کر اس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے. اب ایسے شخص کے لیے فرمائے گا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کہ اس کے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر دیے. اللہ سبحان. یعنی گناہوں کی مغفرت رکھ دی گئی اس ماہ رمضان کے قیام اور صیام کے اوپر اللہ کہ جس نے قیام کیا اور جس نے اس کا روزہ رکھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے رہنے والے تھے. اللہ اکبر. بڑی طویل حدیث لائے ہیں. وہ راوی ہیں کہ خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. نبی علیہ السلام نے ماہ شعبان کے آخری دن صحابہ کرام کو خطبہ دیا تو اس کو بیان کر رہے ہیں حضرت سلمان فارسی اللہ اکبر. کہ آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس اے لوگو سبحان قد اظلکم شہر عظیم تمہارے اوپر بڑی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے جو سایہ فگن ہو رہا ہے. اللہ سبحان وشہر مبارک اللہ اور وہ برکتوں والا مہینہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جعل اللہ لہ قیام جعل اللہ لہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے اس کے روزے کو فرض صیامہ فریضہ اللہ وقیام لیلہ تطوعا اور رات کا قیام نفلی عبادت بنا دیا. سبحان اللہ سبحان. دن کا روزہ فرض ہے رات کا قیام نفلی عبادت ہے. سبحان. اور جیسا کہ خیال صاحب ابھی آپ تمہیدی جملات میں سرکار کا وہ فرمان بھی اسی حدیث کا حصہ ہے کہ جس نے اس ماہ مبارک کے اندر کوئی نفلی کام کیا اللہ اکبر. وہ ثواب کی روح سے دیکھا جائے تو وہ ایسے کہ غیر رمضان میں جس طرح اس نے فرض ادا کیا سبحان اللہ. اور جس نے فرض ادا کیا وہ ایسے کہ جس طرح غیر رمضان میں اس نے 70 فرائض ادا کیے اللہ اکبر. 70 فرض ادا کیے. سبحان اللہ. اور پھر کریم آقا علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ صبر یہ صبر کا مہینہ ہے. وَشَهْرُ الْمُوَاسَات یہ غمخواری کا مہینہ ہے اللہ ہمدردی کرنے کا اظہار کرنے کا. سبحان. یعنی ایسا نہیں کہ میں اپنی افطاری اور سحری کے لیے 4 ڈشیں بنا لوں اور دوسروں کے لیے اگر کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو اس کو ایک بھی نہ کھلاؤں. یہ اظہار والا مہینہ اپنے اوپر لوگوں کو ترجیح دینی ہے اپنے آس پاس دیکھنا ہے. اگر کوئی مستور الحال بیٹھا ہے مفلوق الحال بیٹھا ہے اللہ جو لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا میں اپنے گھر میں 4 ڈشیں تیار کرنے کی بجائے
میں غمخواری بانٹوں، ہمدردی کروں، ایثار والا جذبہ لے کر آؤں، اور اس آس پاس اپنی ہمسائیگی کے اندر دیکھوں۔ اور یہاں اس حدیث کا اگلا حصہ بہت خوبصورت ہے، اور فرمایا وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ہر صاحب ایمان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کا تجربہ ہر مسلمان کا یعنی اتنی وافر مقدار میں ہمیں اشیاء 11 مہینوں میں نہیں ملتی کھانے پینے کے لیے، جتنا رزق ہمیں وافر مقدار میں اس ماہ مقدس میں ملتا ہے۔ اب دیکھیں خالی افطاری کے وقت ہی، اب پہلا روزہ رکھیں گے اور افطار کا وقت آئے گا تو 4 5 6 چیزیں پڑی ہوں۔ ایسے ہی قبلہ جان اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہم نارملی اگر گھر میں کوئی کھانا وغیرہ یا اہتمام کریں تو اتنی چیزیں نہیں آتی، لیکن افطار کے وقت میں آٹومیٹکلی وہ چیزیں آتی ہیں کہ جو ہم روزمرہ میں نہیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، لہذا ہر صاحب ایمان کو اس ماہ مقدس کے اندر جہاں سے رزق ملے، جس ذریعے سے ملے، وہ یہ سمجھے کہ رمضان کی برکت سے اللہ نے میرے رزق میں اضافہ فرمایا۔ اور پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اس ماہ مقدس کے اندر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو روزہ دار کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور وہاں پر ایک صحابی نے سوال کیا، سوالی بن کر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ہم میں سے تو ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ فرمایا میں نے کب کہا کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ، میں نے تو روزہ افطار کرنے کے لیے کہا۔ افطار تو پانی کے گھونٹ سے بھی کرا سکتے ہو، لسی کا گھونٹ بھی پلا سکتے ہو، کوئی ایک کھجور کا دانہ بھی کھلا سکتے ہو۔ ہاں اگر تمہیں اللہ نے وافر مقدار میں رزق دیا اور تم پیٹ بھر کر کسی کو کھانا کھلاؤ، جو ایسا کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پھر اتنا سیراب کرے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پھر اس کو بھوک اور پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ جان بہت شکریہ، انتہائی آسان انداز کے ساتھ ناظرین کرام آپ سماعت کر رہے تھے حدیث مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رمضان کی فضیلت اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو خطبہ جو ہے استقبال رمضان المبارک کا جو خطبہ میں آپ راوی ہیں اس کے، تو یقیناً اس کے اندر بھی جو چیزیں وہ جو جذبہ ہمیں ملتا ہے، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان المبارک کی جو فضیلت بتائی ہے، اور جو قبلہ جان بات کر رہے تھے حقیقت میں روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ صبح و سحر سے لے کر افطار تک اپنے منہ کو بند کر لینا، صرف اس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اس اللہ کی رضا کے لیے سحری کر کے اور افطاری کے وقت تک اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا، اپنے ہاتھ کو اگر یہ گناہ کی طرف جاتا ہے اس کو روکے رکھنا، اپنی آنکھوں کو گناہ سے روک کر کے رکھنا، اپنی زبان کو گناہ کی طرف یا ایسے جملے ایسے کلمات زبان پر دہرانا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اور جو آپ نے خطبہ استقبال رمضان مبارک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریفرنس آپ نے دیا، اصل کے اندر جو اس سے ہمیں ملتا ہے کہ یہ روزہ جو ہے اظہار اور روزہ جو ہے صلہ رحمی یعنی لا تعلقی جو کی جاتی ہے، یہ یاد رکھیے ناظرین کرام، اکثر دیکھنے میں ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ روزہ تو ہم نے رکھ لیا، راتوں میں قیام بھی کرتے ہیں، محراب بھی ہمارے ماتھے پہ سب سے بڑا دکھنے کو مل گیا، لیکن ہوتا کیا ہے، ایک ہی چھت کے تلے رہنے والے دو بھائی آپس میں لا تعلق ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لا تعلقی کر کے دو بہنیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو توڑا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے ایسی عبادتیں اور سارا دن جو ہے اپنے آپ کو منہ کو بند رکھنا، یہ ساری چیزیں، یہ فرائض اس اعلیٰ درجے کے مقام کو تب پہنچیں گی کہ جب ہم حقوق العباد کا بھی خاص خیال رکھیں گے۔ تو کوشش کریں کہ اس ماہ رمضان مبارک میں جس قدر ہو سکے محبت اور پیار کا یہ رشتہ، اپنے تعلق رشتہ دار چیزیں ہوں چاہے ہمسائے ہوں، ہر چیز کا بالخصوص جو ہے وہ خیال کرتے ہوئے پھر اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں، پھر اس کی تاثیر دیکھیے کہ وہ افطار کا وقت اور افطار کے وقت میں وہ کیفیت جو ایک انسان کے دل میں خوشی میسر آتی، انشاءاللہ اس خوشی پر بھی حدیث مبارکہ جو ہے وہ انشاءاللہ میں قبلہ جان کی جانب بڑھوں گا اور اس پر ڈیٹیل میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، اپنی مثال آپ ہیں، اللہ نے بڑی عزتوں سے نواز رکھا ہے، جناب محترم بھائی محمد یاسر امجزیائی صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ حضور کے بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیجیے۔ بسم اللہ۔
پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں ایک کلام پیش کرتا ہوں الحاج محمد علی سجاد صاحب کا، آپ کو بھی بہت پسند ہے اور اسی کا حکم بھی ہے، تو اسی کے میں ایک دو اشعار پیش کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ رت لنگ گئی پھر بہاراں دی، رت لنگ گئی پھر بہاراں دی، اج چٹھیاں مدینے آیاں نی، نت ہجر دے پاں بڑ سارن پہ، وصلاں دیاں بدلیاں چھایاں نہیں، رت لنگ گئی پھر بہاراں دی، جے چنگیاں دی منظوری دسو مندیا دا تھا کیڑا جے چنگیاں دی منظوری دسو مندیا مندڑے ہاں پر ہاں تیرے، اسی مندڑے ہاں پر ہاں تیرے، جے چنگیا یا رسول اللہ سونیا سونیا جے چنگیا دی منظوری دسو مندیا مندڑے ہاں پر ہاں تیرے، اساں ہور کسے سنگ لایاں نہیں، رت لنگ گئی پھر بہاراں دی، کی پل ہو گئی مسکینہ تو کی پل ہو گئی
مسکینہ تو کرو معاف خطا جو ہو گئی ہے جگ بیت گئے کرلوں دیاں نو کیوں سن دے کوک دہائیاں رت لنگ گئی پھر بہاراں دی بے عملہ بے عملہ کچھ پلے نہیں سجن نو نسبت دا حبدار میں تیری آل دہاں حبدار میں تیری آل دہاں میں کیتیاں ہو کما حبدار میں تیری آل دہاں میں کیتیاں ہور کمایاں رت لنگ گئی پھر بہاراں دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یاسر بھائی بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ ناظرین کرام اتنے خوبصورت انداز میں محمد علی سجن رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے، ان کا لکھا ہوا خوبصورت کلام بھائی یاسر امجدی سے پڑھ رہے تھے، اور یہ ان کا ایک انداز ہے، محبت ہے، جب بھی آپ سے کبھی ملاقات ہو محافل میں تو یہ کلام میں ان سے ضرور سنا کرتا ہوں، کیونکہ اگر محمد علی سجن رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کسی نے یہ کلام پڑھا ہے تو یہ یاسر امجدی ہے، اور انہی کے حصے میں یہ آیا ہے، اور یہ جس خوبصورت انداز کے ساتھ اس کلام کو نبھاتے ہیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، اور پروردگار عالم ہم سب کو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ حالات کے جس جال میں میں ہوں، حالات کے جس جال میں میں ہوں، سرکار کو معلوم ہے کہ کس حال میں میں ہوں، حالات کے جس جال میں میں ہوں، سرکار کو معلوم ہے کہ کس حال میں میں ہوں، میں قبر میں کانپا محفل نعت یہ بولی، ڈر نہ کر تیرے نامہ اعمال میں میں ہوں، ڈر نہ کر تیرے نامہ اعمال میں میں ہوں۔ ناظرین کرام، کیونکہ یہ محبتوں کا سلسلہ ہے اور یہ پرکیف یقیناً ایک کیفیت یہ سما بنا ہے، اور یقیناً جتنے بھی ناظرین تنظیم سراخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ آباد کے پلیٹ فارم سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، یقیناً آپ کو بھی یہ سراخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور ہمارے قبلہ کی گفتگو یقیناً پسند آ رہی، کیونکہ یہ باتیں حضور کی ہو رہی ہیں، تو ہو حضور کا غلام تو ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس کو بات پسند نہ آئے، تو یہ حضور کے غلاموں کا یہ ایک انداز ہے، انداز بیاں ہے۔ تو میرا دل چاہ رہا ہے کیوں نہ بھائی شاہد اکبر نظامی صاحب آپ کی جانب بڑھوں اور آپ سے بھی کوئی خوبصورت سا کلام، کوئی حضور کی بارگاہ میں حاضری جو ہے وہ آپ بھی ذرا پیش کیجیے۔ بسم اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ
حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ آئے غم جدھر سے ادھر گئے میرے بگڑے کام سنور گئے میرے بگڑے کام سنور گئے میں نے جب زبان سے یہ کہا میں نے جب زبان سے یہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جب مدینے میں رات ہوتی ہے جب مدینے میں رات ہوتی ہے وجد میں ہوتی ہے بھول جاتے ہیں غم زمانے کے سامنے جب ذات ہوتی ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بھلا حضور کی آن کا ہو بھلا حضور کی آن کا خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے میرے اللہ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے میں تو کب کا ہی مر جاتا اجاز ارے ان کی نسبت نے پال رکھا ہے ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بھائی شاہد اکبر نظامی سے بڑے خوبصورت انداز میں خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے اور یہ بھی ایک محمد علی سجن صاحب کی یاد تھی اور جو خوبصورت انداز میں بھائی شاہد اکبر نظامی سے کیونکہ خود استاد ثنا خان ہے اور یہ وہ لوگ ہیں یہ خاص لوگ ہیں کہ جنہوں نے نظامی صاحب کے الحمدللہ آپ شاگرد ہیں اور یہ وہ فیض یافتہ لوگ ہیں کہ جن کو نعت پڑھنے کا انداز اور ڈھنگ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے اور ایسے ہی عقیدت سے محبت سے خلوص سے حضور کی نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام کیونکہ ہمارا وقت 11 سے 12 ہمارا ٹائم ڈیوریشن یکم رمضان مبارک سے جو ہے وہ اختتام رمضان یعنی 20 رمضان مبارک تک یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ چلے گا
اور روح رمضان کی یہ ٹرانسمیشن تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ آباد کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے، کیونکہ آج پہلا دن ہے اور اس وجہ سے، لیکن کیونکہ میں اپنے ناظرین کے لیے کچھ میرے سوالات بھی تھے، وہ سوالات بس میں اختصار کے ساتھ جو ہے اپنے حضرت سے وہ سوال اور اس کا جواب لیتے ہوئے انشاءاللہ میں اختتام بھائی یاسر احمد جزائی صاحب پہ انشاءاللہ کروں گا۔ تو آخری بات قبلہ جان، وہ میں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کی روشنی میں خوشی کی بات کر رہا تھا کہ افطار کے وقت میں جن خوشیوں کا اظہار کیا گیا ہمارے ناظرین کو، کیونکہ سحری کرتے ہیں اور سحری کا کیا ثواب ہے، کیونکہ اکثر دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے لوگ وہ رات کو اگر سو گئے تو وہ سحری نہیں کرتے، اس کے بارے میں تھوڑا سا، اور افطار کا وقت جو ہے وہ کتنا قبولیت والا وقت ہے، اس پر کون سی ایسی خوشی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان مومن کے لیے رکھی ہے، اس پر ذرا تھوڑی سی روشنی فرمائیے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا خیال بھائی، کہ افطار کے وقت دو خوشیاں ہیں روزہ دار، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان دو خوشیاں، سبحان اللہ۔ ایک خوشی تو افطار کے وقت ہے کہ افطاری کر رہا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہا، اللہ، کیونکہ روزے کو عربی میں صوم کہا گیا، صوم کا معنی ہے رک جانا، بعد آ جانا، لیکن عاشقوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اپنی مرضی کو مولا کی مرضی کے تابع واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اپنی مرضی ختم، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی مرضی ہے کھانا چھوڑ دو، ہائے جی چھوڑ دیا، اللہ، پینا چھوڑ دو، جی چھوڑ دیا، اللہ، کہ برے قول گفتگو ایسی ناپسندیدہ ترک کر دو، جی ترک کر دی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر قول فعل عمل جو اس کو منظور نہیں، اس کی مرضی کے مطابق، اس کے کہنے پر ہم نے چھوڑ دیا، تو اپنی مرضی کو مولا کی مرضی کے تابع کر دینے کا نام روزہ۔ اب سارا دن اس کی رضا کے لیے جب روزہ رکھ کے آدمی افطار کے وقت آتا ہے اور وہاں پر دسترخوان بچھ گیا، سفرہ بچھ گیا اور کھانے پینے کی اشیاء آ گئی سامنے، تو اس وقت اس کو خوشی ہوتی سبحان اللہ کہ میرا روزہ افطار ہو رہا ہے، سبحان اللہ اور کئی قسم کے کھانے میرے سامنے ہیں۔ ایک خوشی تو یہ ہے، سبحان اللہ، اور ایک خوشی روزہ دار کو ہوگی جب اللہ خود اس سے ملاقات کرے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ 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 اللہ، یعنی دونوں اجزی بھی بھی ہے، ہے، اجزا بھی ہے، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا، سبحان اللہ، اور دوسرا روزہ میرے لیے ہے سبحان اور اس کا بدلہ صرف میں ہوں، سبحان اللہ سبحان یعنی آپ کوئی اور عمل دیکھ لیں اس کی جزا جنت ہے۔ اللہ، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے صلے میں جنت کا مالک ملتا ہے، سبحان اللہ، دیدار الہی میسر دیدار آتا ہے، الہی نصیب ہوگا، سبحان اللہ تو سبحان اس سے اللہ، بڑھ کر خوشی فرحت کیا ہوگی؟ ہائے ہائے، ایک تو کھانے کی خوشی، اللہ، اور پھر دیکھیں کریم آقا علیہ السلام نے صلی اللہ، استقبال رمضان کے حوالے سے جو خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو سے ہم نے آغاز کیا تھا اپنی گفتگو کا، جی جی، اس کے اندر آپ نے اس ماہ مقدس کے 3 حصے کر، سبحان اللہ اولہ رحمت سبحان اللہ و اوسطہ مغفرت سبحان اللہ، و آخرہ عتق من النار، اللہ، کہ پہلا عشرہ رحمت والا، سبحان اللہ، رحمت سے بھرپور ہے، اور دوسرا حصہ مغفرت اور بخشش کا ہے، سبحان اللہ، اور تیسرا حصہ جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا ہے۔ اللہ، اور دیکھیں خیال بھائی کہ انسانوں کی قسمیں بھی 3 قسم کی، اللہ، انسان مسلمان بھی، یہ بھی 3 واہ قسم واہ کا ہے۔ واہ واہ، بہت خوب، اگر یہ 3 حالتیں ہیں تو یہ ہماری اپنی حالتیں ہیں۔ اپنی حالت، پہلے عشرے کا رحمت والا ہے، اب یہ کس کو نصیب؟ جو پہلے دن آ کے روزہ رکھے گا۔ سبحان اب یہ وہ لوگ ہیں جو انتہائی نیک متقی پرہیزگار لوگ، جو نیک پرہیزگار صالح متقی صاحب تقوی ہیں، اگرچہ روزے کا فائدہ بھی تقوی ہے، بے شک، کہ جو روزہ رکھے گا لعلکم تتقون، بے شک، کہ تمہیں تقوی ملے گا۔ سبحان اب جو تقوی والی زندگی 11 مہینوں میں گزار کے ماہ رمضان میں پہنچے، جو ہی پہلا روزہ رکھتے ہیں تو پہلے لمحے سے ہی اللہ کی رحمتیں ان پہ برسنا شروع ہو سبحان جاتی ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، اور دوسری قسم ہے ان لوگوں کی جو زیادہ نیک متقی پرہیزگار تو نہیں اللہ، لیکن اتنے گئے گزرے بھی نہیں، سبحان چھوٹے چھوٹے گناہ گار ہیں۔ اللہ، جب وہ پہلے عشرے کے روزے رکھنے کے بعد اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے بعد دوسرے عشرے میں داخل ہوتے ہیں
अल्लाह उनकी मगफरत फरमा। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान बल्कि मैं यूं कहूंगा कि रहमत उसका हाथ पकड़कर मगफरत के हवाले कर देती है। हाय हाय हाय, वाह वाह। अब तीसरी किस्म उन लोगों की है अल्लाह जो हैं ही गुनाहगार, हाय हाय उन्होंने कलमा तो मेरे रसूल का पढ़ लिया, हाय, मुसलमान हैं, लेकिन सारा साल उन्होंने नेकी नहीं की, गुनाह ही गुनाह की, और अपनी अल्लाह बदअमालियों की बिना पर दोज़ख में जाने के काबिल हो चुके हैं। अब उन्हें छुटकारा कैसे मिलेगा? अल्लाह, ये महीना उसको भी छुटकारा देता है। सुभान अल्लाह, फरमाया अगर उसने रोजे रखने शुरू किए तो पहले रहमत के हवाले कर दिया गया, अल्लाह उस पे अल्लाह की रहमत बरसनी शुरू हुई तो रहमत ने मगफरत के हवाले कर दिया। अल्लाह, दूसरे अशरे के रोजे रखे, सुभान उसके गुनाह पिछले माफ होते सलामत चले गए, रहो, बहुत और खूब। जो ही गुनाह माफ हुए, जो ही तीसरा अशरा आया वो है दोज़ख से छुटकारे का, जो ही उस अशरे में दाखिल होगा ये गुनाहगार तो उसे कह दिया जाएगा तू जहन्नम से आज़ाद है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, दिल तो था कि हम और गुफ्तगू को सुनते जिस खूबसूरत अंदाज में, और सिर्फ एक लफ्ज़ों को बयान करना ये भी एक अल्लाह का फजल होता है, और जिस कदर खूबसूरत अंदाज में इन तीनों अशरों की रहमत और मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी को एक्सप्लेन कर रहे थे हमारे क़िबला जान। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए और इनकी बेपनाह मोहब्बतों का शुक्रिया मैं अपनी पूरी टीम तंजीम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन नौजवानों से, और जितने भी इसकी सरपरस्ती फरमाने वाले मेरे भाई आबिद साबरी साहिब, साहबजादा मंजूर साहिब तूर साहिब और दीगर जितने भी अहबाब है, मुंतज़मीन है, अल्लाह इनकी काविशें कबूल फरमाए। इन पूरी टीम की जानिब से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी बेपनाह मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर के लेकर तशरीफ़ ले आए। तो मैं आखिर पर, क्योंकि नाज़रीन किराम हमारा वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है, और आज की खूबसूरत ट्रांसमिशन रूह रमज़ान ट्रांसमिशन का इख्तिताम हुजूर की बारगाह में हदिया नात पेश करते हुए मैं अपने खूबसूरत सना खान को दावत दूंगा, और अपने तमाम मेहमानों का मैं एक ही बार शुक्रिया अदा करूंगा। आपकी मोहब्बतों का बेपनाह शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में यकीनन तशरीफ़ लेकर के आए, रूह रमज़ान ट्रांसमिशन। और जितने भी हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, आपसे भी गुजारिश करूँगा, ये आज यकम रमज़ानुल मुबारक, इस्तक़बाल रमज़ान मुबारक पर यह रूह रमज़ान ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ हुआ, और तंजीम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ाबाद के इस प्लेटफॉर्म से देखने वाले तमाम नाज़रीन का बेपनाह शुक्रिया। आप कोशिश कीजिए, अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सदका जारिया समझते हुए इसको शेयर कीजिए, लाइक करें, इस पर कमेंट कीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट के ज़रिए एज आ मैसेंजर के थ्रू आप मैसेज भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि इस तंजीम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह वो स्कॉलर्स, वो सना खान रसूल, वो आपके सवालात और जवाबात इंशाल्लाह अपने उलमाए किराम के सामने रखेंगे। आज हाफिज़ अहमद हुसैन क़ादरी को आप इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन मिशन एक है, मकसद एक है, हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का पैगाम है। तो इंशाल्लाह जब तक ये ज़िंदगियाँ हैं, जब तक इन ज़िंदगियों में इस जिस्म के अंदर ये सांस है, इंशाल्लाह हुजूर के गुन गाते रहेंगे और या रसूलल्लाह के नारे लगाते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, और समात कीजिए जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद यासिर अमजद से। हाँ क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है, क्या बताऊं मेरे आका मुझे बुला दीजिए, मेरे आका मुझे बुला दीजिए, मुझको भी देखना मदीना
کو بھی دیکھنا مدینہ ہے، ہاں بس میرا دنیا والے تو درد دیتے ہیں، یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی تو سرا مدینہ ہے، کیا کوئی تو سرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ